बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िल हज का महीना जो है वो करीब है और दिन जो है वो बहुत करीब आ चुके हैं। तो आज हमने दावत दी है रुखसार लतीफ़ साहब को। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या बरक़ात हैं ज़िल हज के महीने की, कौन कौन से वज़ाइफ़ आप कर सकते हैं। और एक जो हिसार के हवाले से कहा जाता है कि आप अगर हिसार करना चाहते हैं अपना और हिसार के अमल का आमिल बनना चाहते हैं आप, तो ये ज़िल हज के दिन 10 दिन ऐसे हैं कि ये बोनस है आपके लिए कि आपको 40 दिन का चिल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये 10 दिन के अंदर ही वो अमल करके किस तरह से अपना हिसार कर सकते हैं ना, और ना सिर्फ हिसार कर सकते हैं बल्कि उसके आमिल बन सकते हैं। और एक शख्स जब अपना हिसार कर लेता है तो वो किन किन मुश्किलात से, किन किन जादू जिन्नात से और किस तरह की मुश्किलात से वो बच सकता है, ये सब भी आज हम जानेंगे। रुखसार साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी बहुत शुक्रिया असद भाई आपने इंशाल्लाह जो पूछेंगे इंशाल्लाह आसान तरीके से उसको आज सही। कवर करते हैं। अच्छा रुखसार भी, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़िलहज के महीने आने वाले हैं और ज़िलहज का महीना जैसे ही करीब आता है, आपको पता है कि लोग हज के लिए भी रवाना हो जाते हैं, तो ये बड़ा ही मुसलमानों के लिए अहमियत का हामिल है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो ज़िलहज के 10 दिन है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है? जी असद भाई बहुत अच्छा आज आपने ये जो ख़ास तौर पे इंट्रो दिया अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल हज के हवाले से। ये बड़े ख़ास दिन होते हैं, बड़े स्पेशल दिन हैं। और अक्सर जो हमारे मुर्शिद करीम थे, हमारे उस्ताद मोहतरम थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माजिद रहमतुल्लाह अलैह, आप तो इन 10 दिन में उनकी कोशिश होती थी कि कोई ऐसी मसरूफ़ियत ना आ जाए कि मैं मुतकिफ़ हो जाऊँ, हुँ, मैं मुतकिफ़ हो जाऊँ किसी तरह से। इन 10 दिनों में वो अपने आप को खालिसतन अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दिया करती थी माशाअल्लाह। सही। सुबह शाम दिन रात, और किसी से बात नहीं किया करती थी। हर हुँ, वक़्त अपने उनके जो इरादो वज़ाइफ थे वो चलते थे माशाअल्लाह। और इन 10 दिनों के हवाले से आप फरमाया करते थे कि रुखसार बेटा, ए 10 दिन मेरी गल ज़िंदगी च, पंजाबी स्पीकिंग थी और जी, ये उनके अल्फाज थे जी। कि रुखसार पुत्र, ये 10 दिन मेरी गल लिख लै, ए 10 दिन ज़ाया नहीं करने। अच्छा। जदों भी ज़िंदगी च मौका मिले, ए 10 दिन ज़ाया नहीं करने। हुँ, और असद भाई मैंने फिर इस 10 दिन के वो देखे, करामात देखी कि ये कितने ख़ास 10 दिन सही, हैं। जो वजीफ़े तीन तीन हमारे स्टूडेंट्स ने चिल्ले करके 41-41 दिन के तीन तीन चिल्ले परहेज़ के साथ सही। अपने ऊपर वो सरा करके पाबंदियों के साथ परहेज़ के साथ मुकम्मल वो चीज़ें वो हासिल नहीं कर सके जो लोग से, और जो सिर्फ़ 10 दिन में ज़िलहज के हुँ, उन्होंने अचीव की क्या बात है, माशाल्लाह। ये ऐसे माशाअल्लाह। ख़ास दिन हैं। अल्लाह सही। तबारक ताला बड़े ख़ास तौर पे अपने बंदों के ऊपर मेहरबान होते हैं इस हवाले से, हुँ, और जो आपकी तासीर है वज़ाइफ के हवाले से वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक। अब मुख्तलिफ़ अमाल हैं इसमें, कोई एक अमल नहीं है, यानी कि जो, क्योंकि ये दिन जलाली हैं, अच्छा, जलाली अयाम है। जैसे मुहर्रम और राम के बड़े जलाली ठीक है। अमाल, उसमें जलाली अमाल किए जाते हैं, इसी तरह से ये ख़ास दिन है। तो इनमें बहुत सारे जो उलमाए रूहानियत है वो अमाल बताते हैं कि ये आप अमाल करके तो 41 दिन का या 3 माह का जितना भी है वो 10 दिनों में आप अचीव कर सकते हैं माशाल्लाह। वो इसमें तो एक और भी ख़ास बात है कि जो लोग पहले अमाल कर चुके होते हैं, अगर कोई चहल काफ कामिल है, ठीक कोई है। दुआए नादेली शरीफ कामिल है, सूर्य मुजम्मल शरीफ कामिल है, व्हाट्सएवर, तो हालांकि उन्होंने अमल किए होते हैं लेकिन वो अपनी मोहब्बत से उनमें तसीर बढ़ाने के लिए इन 10 दिनों में दोबारा करते हैं अच्छा, कि मज़ीद खैर बरकत समेटी जाए उन्हें माल के हवाले से। सही। तो इंशाल्लाह इसमें आगे हम बताते हैं कौन कौन से अमाल हैं और वो कैसे कैसे करने हैं, जो भी तरीक़ाकार। अच्छा, जब भी कोई राह सफ़र का मुसाफ़िर इस सफ़र पे चलने लगता है, तो सबसे पहले जब वो अपने मुर्शिद के पास जाता है, तो वो उसके जो मुर्शिद होते हैं, वो सबसे पहले उसको कहते हैं कि हिसार का चिल्ला पहले आपको करवाया जाएगा। यानी पहले आपको हिसार करवाया जाएगा, आपको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, यानी आपको सिक्योर किया जाएगा, उसके बाद ही आप कोई और अमल कर सकते हैं। तो इस दिन के हवाले से जो लोग अपना सफ़र शुरू करना चाहते हैं, वो कौन-सा ऐसा हिसार का अमल है, जो वो कर सकते हैं और वो 40 दिन की बजाय 10 दिन में ही वो मुकम्मल हो जाए? जी असद भाई, वो लोग जो इन 10 दिनों में कोई हसार का अमल करना चाहते हैं, देखें जैसे हमने पहले आपके प्रोग्राम में मेरा ख्याल है हमने बताए हसार के मुख्तलिफ़ अमाल और उसके मुख्तलिफ़ तरीके। ठीक है। 41 रोज़ के भी हैं माशाल्लाह, यानी कि अगर कोई या रकीबों का करता है या हाफिज़ों हुँ, का करता है या कहारू का करता है तो उनको करना पड़ता है 41-41 रोज़। इन 10 दिनों में आप 1.25 लाख मरतबा कर लें या रकीबों, अच्छा, अगर या कहारू का करना चाहते हैं 1.25 लाख कर लें, ठीक है, या हफीज़ों का करना चाहते हैं 1.25 लाख कर लें। ठीक है, ठीक है। अब वो कैसे कि 12,500 मरतबा रोज़ पढ़ें, कुछ भी रोज़ नहीं है, पढ़ें। 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, 10 रोज़ तक कर ले, एक वक़्त एक जगह एक जाए नमाज एक तस्बीह के साथ, आप अमले हसार के आमिल हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद इसको 700 मरतबा ये तीनों इसमें मुबारक में जो भी कोई एक भी करना चाहता है कर सकता है। तो इसको अपने विरद में रखें, आपका हज़ार का अमल 10 दिनों में मुकम्मल माशाल्लाह। ठीक है। आम दिनों में 41 रोज़ करना पड़ता है,
ٹھیک ہے. اب ان 10 دنوں کی برکت سے یہ 10 دن میں آپ کا عمل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے، فور ایگزامپل اگر کوئی سورہ فلق ناس کا عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف ان 10 دنوں میں 360 مرتبہ روز پڑھ کے یا 313 مرتبہ پڑھ کے 10 دنوں میں اس کا عمل ہو جاتے ہیں حصار کے. اسی طرح جو صرف سورہ ناس کا عمل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی 313 مرتبہ 10 دن پڑھ کے اس کے عامل ہو جاتے ہیں ہزار کے عمل کے. سورہ طارق کے حوالے سے وہ بھی 313 10 دن پڑھ لیں اس کے وہ ہو جائے گا. 1000 مرتبہ پڑھ لیں ہمت ہے تو 700 مرتبہ پڑھ لیں آپ کا حصار کا عمل ہو جائے گا. اسی طرح سے ایک بڑا خاص حصار ہوتا ہے دعائے نادی علی شریف کے حوالے سے. اس کو صرف اور صرف جو لوگ جن کو توفیق دی اللہ نے وہ حصار کا عمل کرنا چاہتے ہیں وہ 313 پڑھ لیں. اگر 111 مرتبہ بھی جو کہ 20 منٹ کا کام ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں 10 دن تو آپ کا حصار کا عمل ہو جاتا ہے نادی علی شریف کا ماشاء اللہ. اور صرف 20 منٹ لگتے ہیں اس میں. پرہیز بھی کوئی نہیں، صرف گوشت کا پرہیز کرنا ہے. یعنی یہ جو 10 دن میں آپ عمل کریں گے کہ بھی حصار کا تو آپ کو کوئی پرہیز کرنے کی جی اگر تو حصار کا عمل آپ کر رہے ہیں پھر صرف گوشت کا پرہیز ہوگا. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ازدواجی معاملات سے پرہیز ہوگا اور گوشت کا پرہیز ہوگا بس. اس میں ہر قسم کا گوشت آ جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ صرف بیف کا پرہیز کیا جی ہر طرح کا گوشت. ٹھیک ہے، کوئی گوشت اور گوشت والی پروڈکٹس بھی استعمال نہیں کرنی انشاءاللہ. صحیح. اچھا یہ اس کے لیے آئیڈیل ٹائم کون سا ہے کہ جو شخص بیٹھنا چاہتا ہے اور یہ عمل کرنا چاہتا ہے اور اپنا حصار کرنا چاہتا ہے تو آئیڈیل ٹائم کون سا ہے کہ کس ٹائم وہ بیٹھے اور کیا کوئی خاص جگہ ہونی چاہیے، خوشبو لگی ہونی چاہیے پاس، کوئی اس طرح کی بھی چیزیں؟ اسد بھائی یہ ساری محبت کے سودے ہیں. جتنی آپ محبت کریں گے عقیدت سے کریں گے ایک پورا وہ سمجھ لیں کہ سما باندھ کے بیٹھتے ہیں آپ کو بھی مزہ آتا ہے اللہ کے ذکر میں اور تاثیر بھی بڑھتی ہے. ایک بندہ ہے وہ ایسے ہی بیٹھ گیا بس آیا اس نے وضو کیا اور بیٹھ گیا. ایک شخص ہے اس نے پہلے اپنے عرق کے گلاب سے اپنے کمرے کو دھویا ہے، اس کے بعد اس کو معطر کیا ہے، پھر اپنی جائے نماز کو معطر کیا، پھر خود غسل کیا، اپنے آپ کو معطر کیا، اگربتی پاس لگائی اور پھر وہ پڑھنے لگا. آپ خود بتائیں کہ کس میں زیادہ تاثیر ہوگی. اور وہ پوری توجہ کر رہا ہے یہ ساری چیزوں کے بعد وہ پورا توجہ کر کے کعبہ شریف کا یا اپنے مرشد کا یا مدینہ شریف کا کر کے اس کو پڑھ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا وہ اس کے کلام کی اس کے اندر بڑی تاثیر ہوگی. اور اجازت کی بھی بڑی برکت ہوتی ہے. اجازت کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں اور ہم نے عام اجازتیں دی ہوئی ہیں نثار کی جو بھی اور ابھی بھی میں نے جو آپ کو بتائے ہیں جو بھی ہمارے دیکھنے والے سن رہے ہیں اور ان کو کوئی بھی عمل یہ کرنا چاہتا ہے تو ہماری طرف سے اجازت ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے جو دل کرتا ہے کریں موجیں کریں انشاءاللہ. اور یہ وہ اجازتیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب چینلز کھول کے دیکھیں نہ کوئی اجازتیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے بس ویوز کی خاطر آ کے بتا دیتے ہیں یہ عمل ہے اور اجازت کے لیے رابطہ کریں. اچھا ٹھیک ہے ہمارا ایک اسٹوڈنٹ اس نے رابطہ کیا اجازت کے لیے ٹھیک ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے آپ کا وزن کتنا ہے. اس نے کہا جی میرا 76 kg یا 75 kg. صحیح تو کہتا ہے جی چھوٹا گوشت لگے گا وزن کے برابر. ہاں وزن کے برابر 75 کلو آپ کو بکرے کا گوشت صدقہ دینا پڑے گا اور وہ صدقہ بھی ہم دیں گے. ٹھیک ہے کہتا جی صدقہ بھی ہم دیں گے. صحیح حساب لگائیں آپ ایسے لوگوں کا خبیثوں کا اور نہ ان کے پاس کوئی اجازتیں. اس کے بعد جب صدقہ وغیرہ بھی چلے وہ بھی کوئی غریب دے دیں شوق کی خاطر تو بعد میں اجازت بھی پتہ نہیں ان کے پاس ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. جب وہ کرے گا بیچارہ الٹا ہوگا پریشانی میں مبتلا ہوگا کیونکہ اس کے پیچھے ہاتھ ہی کوئی نہیں. تو اس لیے یہ بڑے حساس معاملات ہیں ایسے دیکھ کے نہیں وظائف کرنے چاہیے. ہم تو عام اجازت اپنے سلسلے کی طرف دیتے ہیں. اب مختلف ٹی وی چینلز پہ جہاں جہاں بھی ہم نے وظائف بتائے آپ ان کے کومنٹس پڑھ لیں ان لوگ آڈیوز کو سن لیں کبھی آپ کو یہ نہیں سننے کو ملے گا میں نے یہ وظیفہ کیا اور اس کا مجھے یہ نقصان ہوا. کیونکہ یہ الحمدللہ یہ بزرگان دین کی طرف سے عنایات ہیں. یہ کوئی اجازتیں ہماری اپنی باپ دادا کی نہیں ہیں جو ہمیں وراثت میں ملی ہیں. ٹھیک ہے یہ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس سے چلتی ہوئی بزرگان دین کے سینوں سے ہم تک پہنچی ہیں جو ہم بانٹ رہے ہیں. اللہ کا نور ماشاءاللہ. اچھا اسی حوالے سے نا مجھے ابھی ایک بات یاد آ گئی. میں ایک انٹرویو سن رہا تھا. اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ سب کو اجازتیں دیتے ہیں تو کیا آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون سا شخص ہے اس نے شروع کر لی ہے؟ اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے تو کیا آپ تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے بات؟ جی بالکل پہنچ جاتی ہے. اگر کوئی ایسا بچہ ہے یا ایسا کوئی مسئلہ مسائل ہے جو کہ وظائف کر رہا ہے اس کے اوپر پریشانی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی جس نے اجازت دی ہوتی ہے اس کو پہنچ جاتی ہے. اس کی ایک وجہ ہے. اگر تو میں نے آپ کو اجازت دی ہے آپ ایک وظیفے پہ بیٹھ گئے ہیں آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے یا آپ کے اوپر کوئی تکلیف آ رہی ہے کوئی مشکل آ رہی ہے وہ پہلے مجھے پکڑے گی. اچھا یہ اجازت کا اصول ہے روحانیت میں. وہ پہلے میرے تک آئے گی بعد میں آپ کو جائے گی. اچھا یہ جو ابھی بہت سارے لوگ نا نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی اجازت پہ بات چل رہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ساتھ ساتھ ہی ہم نا اس کو بھی کور کرتے جائیں.
ہم اپنی ہر ویڈیو کے نیچے دیکھتے ہیں کہ کمنٹ آیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کی اجازت دے کے چلے جاتے ہیں اور لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ اس کی اجازت دے دیں ہمیں، اس کی اجازت کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں. ہم پچھلی ویڈیوز میں ویسے اس کو کلیئر کر چکے ہیں، لیکن آج ذرا دوبارہ اگر آپ کلیئر کر دیں گے، کیونکہ ہر ویڈیو کے ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ کمنٹس آئے ہوتے ہیں اس کی اجازت ہمیں بھی دے دیں. اسد بھائی ہمارے پاس نا روزانہ کی ہزاروں کالز آتی ہیں، ٹھیک ہے. ہم وہی اٹینڈ کر لیں تو ہماری بڑی بہادری ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ ایسے معاملات ہیں کہ ہم کسی کے سپرد بھی نہیں کر سکتے، کوئی اسسٹنٹ بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہماری بہنوں کے بیٹیوں کی کالز آتی ہیں، ہم کسی پہ یقین نہیں کرتے. ٹھیک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے ٹائم کی سمجھ لیں کہ بچاؤ کے لیے ہم موقع کے اوپر اپنے پروگرام کے اندر ٹھیک ہے. اجازت دے کے جاتے ہیں. یعنی آپ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی اجازت پڑھنا کے چاہتا ہے. حوالے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اجازت ہم دے کے جاتے ہیں، جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر لے جو ہم بتاتے ہیں، اور جن کی نہیں اجازت ہوتی ہے ہم واضح طور پہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی جان اس کی اجازت نہیں ہے، اس ٹھیک کے ہے. لیے آپ رابطہ کریں. صحیح ہے. اچھا، اب ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ابھی ہم نے بات کی حصار کے حوالے سے. ایک شخص ہے جس کا اورا بہت ویک ہو چکا ہے، اورا اس کا بہت خراب ہو چکا ہے. اب اس نے حصار کا عمل کر لیا اور وہ حصار کا عمل بن گیا. اب وہ کس طرح سے پروٹیکٹ رہے گا اور کن کن چیزوں سے وہ پروٹیکشن اس کو حاصل ہوگی؟ دیکھیں، جب بھی کوئی حصار کا عمل آپ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، رجتوں سے، جادو جنات، بغض، حسد، کینہ، لڑائی جھگڑوں سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو محفوظ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کی معاونت آ جاتی ہے، آپ کو یہ آہستہ آہستہ چیزیں آپ کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی میری تو لڑائی ہوگی، میں نے تو حصار کا وظیفہ بھی کیا ہوا ہے، اچھا. میرا تو یہ نقصان بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. دیکھیں، اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر آزمائش آنی ہے، ہم اس کو تو نہیں روک سکتے، یہاں کوئی وظیفہ تو نہیں روک سکتا اس کو، آخر وہ کلام بھی تو اسی کا ہے نا. بالکل. تو یہ اب انسان کے اوپر آزمائش آ جانا، پریشانی آ جانا، یا کچھ اپنے اعمال ہوتے ہیں جو اپنے اوپر آ جاتے ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ جی میرا جو میں نے حصار کیا ہوا ہے، جو میرے مال میرے اوپر پڑیں گے، اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، تو آپ کہیں گے اب یہ میرا حصار وہاں پہ بھی کام کرے. صحیح. دیکھیں، یہ تو نامناسب سی بات ہے. اس لیے ایک مکمل کامل یقین ہونا چاہیے. اور ویسے بھی یہ جو حصار ہم کرواتے تھے، جو پہلے بزرگان دین اپنے شاگردوں کو کروایا کرتے تھے، اس کا جو مقصد بیسیکلی وہ یہ ہوتا تھا کہ جو آنے والے دنوں میں آپ مزید اعمال کریں گے ان میں آپ کو آسانی ہو جائے، ان میں آپ کو پریشانی لاحق نہ ہو، آپ اپنی حفاظت کر سکیں. یہ بیسیکلی مقصد ہوتا تھا. باقی ڈیفینیٹلی اللہ کا کلام ہے، جیسے آپ نگہبان یا رقیبوں کو پڑھتا ہے یا حفیظوں کو پڑھتا ہے، حفاظت کرنے والا، تو ڈیفینیٹلی ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارتے ہیں اس صفاتی نام سے. تو اس کی تجلیات، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا نگہبان پکاریں اور وہ ہماری نگہبانی نہ کرے، جو 70 ماہ جتنا پیار کرتے ہیں. ماشاء اللہ. بالکل. اچھا، کیا ایک شخص جس نے حصار کا عمل کر لیا ہے وہ کسی بھی روحانی مریض کا علاج کر سکتا ہے یا حصار کر سکتا ہے؟ نہیں جی، بالکل ہم اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. وہ صرف اپنی فیملی کا یا اپنے گھر کا حصار کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایسے کر لیا کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بڑا اسد بھائی مشکل اور ٹیکنیکل کام ہے. اس میں ہم بچوں کو ابتدائی طور پہ اس میں نہیں ہم جھونکتے. یہ تو بالکل ایسے ہے کہ کسی کو دھکا دے دینا کہ بھائی، کیونکہ یہ ایسے لوگ دیکھیں ایک ایک دو عمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو پھونکے مارنا شروع کر دیتے ہیں. 6 ماہ سال کے بعد نہ گھر ہوتا ہے، نہ بیوی ہوتی ہے، نہ کاروبار ہوتا ہے، بیچارے پھنسے ہوتے ہیں. یہ تو آپ کی اپنی حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کا کر لیں، نظر بد کے حوالے سے کر لیں، یا گھر کو کر لیں اگر اس میں اور کوئی فیملی نہیں رہتی. بس یہ سن رکھا ہے کہ گول دائرہ بنا کے حصار کیا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی اپنے گھر کا، اپنے کمرے کا، اپنی دکان کا حصار کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ؟ دیکھیں، یہ سمپل سا یہی مسئلہ ہے کہ آپ اس کو اگر یا رکیبو یا حفیظ اس طرح کا کرتے ہیں تو 11 دفعہ پڑھ کے تو آپ فنگر سے اشارہ کر دیا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے گھر کو، میرے بیڈ روم کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں لے لے. ڈیٹس آل. اگر آپ اپنا کرتے ہیں تو اسی طرح سے کر کے اپنے اوپر ایسے اشارہ کر دیا، ساتھ پھونک مار دی، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیر لیا، بدنی اثار بھی ہو جایا کرے گا. صحیح ہے. اچھا، ہم نے ایک طریقہ کار سن رکھا ہے کہ کیلوں کے ذریعے بھی حصار کیا جاتا ہے، کہ اپنے جو گھر ہوتا ہے اس کے چاروں کونوں میں کیل لگا دیے جاتے ہیں، یا اپنی دکان ہوتی ہے اس کے چاروں کونوں میں کیل لگا دیے جاتے ہیں. وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ذرا وہ بتائیے گا کہ وہ کیل لگانے سے حصار ہو جانا، یہ ذرا. بالکل کچھ ایسے اعمال ہیں جو بیان کیے گئے ہیں علماء روحانیت کی طرف سے، جیسے یہ جو کیل اکثر لگتے ہیں وہ سورہ طارق کے حوالے سے. ٹھیک ہے. جو اس کے حصار کا عمل کر لیتا ہے یا اس کا عامل ہو جاتا ہے، وہ یہ والا کیلوں کا حصار دے سکتا ہے. وہ پرماننٹ حصار ہوتا ہے. اچھا. ماشاء اللہ. اور اکثر لوگوں میں نے دیکھا کہ میرے ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آیا کرتے تھے کہ ہم نے گھر بنانا شروع کرنا ہے فلانی فلاں سوسائٹی میں، تو آپ ہمیں یہ
کوئی حصار دیں تو وہ 5 کیل منگوایا کرتی تھی، ان کے اوپر سورہ طارق پڑھ کے دام کر کے ایک گھر کے درمیان میں پلاٹ کے، ٹھیک ہے. باقی چاروں کونوں پہ ایک ایک لگا دیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی، اور وہ ایک دن پہلے رکھ کے جاتے ہیں، اس کے اوپر پڑھائی ہر کیل کے اوپر مخصوص تعداد میں اور مخصوص طریقے سے پڑھائی کرنی پڑتی ہے، وہ تو اس طریقے سے وہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اچھا رخسار بھائی، یہ بتائیے گا کہ کون کون سے ایسے مزید اعمال ہیں جن کی زکاتیں ہم یہ حج کے دنوں میں بالخصوص ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت سارے مال ہیں الحمدللہ، اس کو ہم بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے سورہ مزمل شریف. جو لوگ سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں ان 10 دنوں میں، وہ پہلے 9 دن 117 مرتبہ اور 10ویں دن 41 مرتبہ پڑھ کے سورہ مزمل شریف کے عامل بن سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے. اسی طرح سے جو لوگ سورہ طارق کی کرنا چاہتے ہیں وہ 10 دنوں میں 1000 مرتبہ روز پڑھ لیں، سورہ طارق کے عامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جو لوگ بسم اللہ شریف کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں اس کو 1.25 لاکھ کر لیں ان 10 دنوں میں، وہ اس کے عامل ہو جاتے ہیں. پھر مزید جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دعائے نادی علی شریف کے عامل ہو جائیں، اس کی 2 3 4 تعداد ہیں، جیسے 313 700 1100 مرتبہ کوئی بھی تعداد کر لیں، 11 دنوں میں آپ اس کے بھی عامل ہو جاتے ہیں. سورہ فلق ناس کے حوالے سے 360 یا 313 کر کے آپ اس کی زکوٰۃ کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، حصار کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب اسی طرح سے بڑی ایک خاص زکوٰۃ چہل کاف کے حوالے سے وہ بھی ادا ہوتی ہے ان 10 دنوں میں. پھر دعائے کمیل اس کا بھی ان دنوں میں پڑھی جاتی ہے. وہ سورہ جو بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں ان کی بھی اس میں زکوٰۃ ادا ہوتی ہے الحمدللہ. یعنی کہ بہت سارے مال ہیں جو ان 10 دنوں میں ہم کر سکتے ہیں، اور ان کی بڑی افادیت ہوتی ہے اور وہ ہر کام کے لیے کافی شافی ہو جاتے ہیں. اور اس میں ایک خاص بات ہے کہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا عامل ہو جاتا ہے ان چیزوں کے ماشاءاللہ. صحیح. اچھا ایک سوال نا ہمیں اس حوالے سے آیا تھا، کیونکہ کئی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کی بھی سن چکے ہیں کہ ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ بیٹھیں اور فکس کر لیں اس جگہ کو، کہ وہ جگہ فکس ہونی چاہیے. اب ایک شخص نے یہ سوال کیا ہوا تھا کہ اس کو اپنے کاروبار کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جان مال ساتھ لے کے جانا بھول گیا ہے جب اس نے دوسرے شہر جانا ہے یا کچھ ہے. تو کیا اگر وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے، کیونکہ اس کو سفر کرنا پڑ رہا ہے اور وہ جان ماز بھول گیا ہے اپنے جہاں بھی وہ جس شہر سے بھی ٹریول کر رہا ہے، تو کیا وہ کسی بھی جان ماز کے اوپر جا کے کر سکتا ہے یہ اپنا مال، یا فکس جان ماز رکھنا ہے، فکس تسبیح رکھنا ہے، فکس جگہ رکھنا ہے؟ وہ لوگ جو اسد بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک جگہ پہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی کاروباری معاملات ہیں، کسی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہو جاتی ہے، ان کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جائے نماز ساتھ لے جایا کریں. ٹھیک ہے، جائے نماز ساتھ، لیکن وقت وہی رکھیں، جائے نماز وہی رکھیں. اگر آپ کو کہیں جانا آنا پڑ جاتا ہے ادھر آپ پڑھ لیں. اب بعض اوقات وہ سفر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بس میں ہوتے ہیں، کسی ٹرین میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایسے اس کی اپنی سیٹ پہ بچھا لیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائے نماز کو اس کے اوپر بیٹھ کے آپ پڑھ لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. اجازتوں کی بڑی برکت ہوتی ہے، اگر آپ بغیر اجازت کریں گے تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کے معاملات. تو ہم نے تو عام اجازت دی ہوئی ہے آسانیوں کے لیے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ان سے استفادہ حاصل کریں. ان چیزوں کو ہم نے مشکل نہیں بنانا، کیونکہ آلریڈی ہمارے ہاں جو اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ڈھونگی، جو فسادی ہیں، خبیث لوگ، جنہوں نے لوگوں کا بڑا جینا حرام کیا ہوا ہے، انہوں نے آلریڈی بڑی مشکلات پیدا کر دی ہوئی ہیں. ہم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں کہ آپ اب دیکھیں جتنے بھی اعمال ہم بتاتے ہیں کوئی بھی کر لے گا، وہ ان بنگالی بابوں سے بچ جائے گا، وہ ان سے بہتر اپنا علاج کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے ماشاءاللہ. لیکن کرے تو صحیح کوئی، ماشاءاللہ کرنا شرط ہے. بہت سارے لوگوں کے نا بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، کسی کے کاروبار میں بندش ہے، یہ بہت سارے اور مسائل بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو 10 دن ہے، یہ کتنا گولڈن چانس ہے ان کے لیے کہ وہ اس سب چیزوں سے جو مشکلات ہیں نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ڈیفینیٹلی یہ قبولیت کے ایام ہے. اب جیسے ذی الحج کے کیا بات ہے، ان دنوں میں ہمارے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ بازاروں میں اونچی اونچی آوازوں میں تکبیرات کہا کرتے تھے خوشی سے ماشاءاللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ. اور جو خطبہ حجۃ الوداع جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوبصورت اس کے الفاظ تھے کہ فوقیت کے حوالے سے کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں. تو انشاءاللہ اب اس میں گزارش ہے قبولیت کے ایام ہے، ضائع نہ کریں، سنت جو ابراہیمی ہے اس کا اہتمام کریں، تکبیرات پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں. جیسے ہم نے اپنے بزرگان دین کے حوالے سے بتایا کہ ان کے کیا ہوتے تھے ماشاءاللہ. وہ لوگ تو اکثر جو ان کے خاص شاگرد ہوتے ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان 10 دنوں میں معتکف ہو جاؤ، ان 10 دنوں کو ضائع نہ کریں، معتکف ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو لوگ تو معتکف ہو کے کروا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو اعمال کروایا کرتے تھے ماشاءاللہ. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا، اگر کوئی شخص اس کا کوئی ایک دن رہ جاتا ہے بیچ میں سے،
کسی ایمرجنسی کی وجہ سے، یا کچھ خواتین ہیں جو اس عمل کو پورا نہیں کر پاتی اس دن میں، تو کیا اس 10 دن کے بعد بھی وہ اس عمل کو پورا کر سکتی ہیں جو انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے؟ یا کوئی بندہ ہے جس کا کسی ایمرجنسی کی وجہ سے، کسی ٹریولنگ کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی ایک دن وہ نہیں کر سکا یہ عمل، تو کیا وہ باقی جو دن ہیں ذی الحج کے، عید کے بعد والے یا عید والے جو دن ہیں ان کو ٹائم ملتا ہے تو وہ دن پورے کر سکتے ہیں، یا اس کو شروع سے ہی سارا اسٹارٹ کرنا نہیں پڑے دیکھیں، یہ ذی الحج کے جو ایام ہیں ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، جو پہلے 10 ایام ہیں کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں ہی کریں۔ اگر کسی خواتین کا کوئی مسائل جیسے آ جاتے ہیں، ان کے لیے ہم نے سورہ کوثر کا آسانی والا ایک عمل میں بیان کر دیتا ہوں۔ 7، 8، 9، 7، 8، 9 ذی الحج، 921، 921، 922 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں زکوٰۃ کی نیت سے۔ اچھا، صرف 3 دن میں آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کی اور بھی سورہ کوثر کے؟ سورہ کوثر شریف کی اس کی اور بھی طریقہ کار ہے، لیکن یہ سب سے شارٹ کٹ۔ جن کے پاس یہ 3 دن بھی نہیں ہیں وہ 1، 2، 3 ذی الحج کر لیں، 4، 5، 6 کر لیں، 2 زکوٰۃیں ادا کر لیں، دونوں میں سے کوئی ایک کر لیں تو وہ اس کے سورہ کوثر کے عامل ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور خاص طور پہ وہ بچیاں جو اپنے نصیبوں کی وجہ سے ان کو بڑی پریشانی لاحق ہے رشتوں کے حوالے سے، ان کو یہ چاہیے کہ یہ 3 دن والی کوئی بھی زکوٰۃ ادا کر لیں، ٹھیک ہے، چاہے 1، 2، 3 کر لیں یا 4، 5، 6 یا 7، 8، 9 کو کر لیں۔ اگلے ذی الحج آنے سے پہلے اگلا ذی الحج آنے سے پہلے وہ اپنے گھروں میں عزتوں کے ساتھ رخصت ہو چکی ہوں گی ماشاءاللہ۔ یہ ایسا زبردست ہے۔ وہ لوگ جو پروموشن چاہتے ہیں وہ یہ والا عمل کر لیں، دیکھیں اگلے سال تک آپ اپنی پروموشن دیکھیے گا کیسی مہربانی ہوئی۔ تو اس لیے یہ بڑے خاص دن ہے، اس کو ضائع نہ کریں، پڑھیں ضرور۔ اپنی مجبوریوں کا دیکھیں، جب بندے نے پڑھنا ہو تو پھر 100 بہانے، نہ پڑھنا ہو تو 1000 بہانے، تو اس لیے اس کو انشاءاللہ دن ضائع نہ کریں، پڑھیں ضرور بس۔ رخسار صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین، رخسار لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہم یہ جو 10 دن ہیں یہ ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اعمال کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اس 10 دن میں نہ صرف حصار کے عامل بن سکتے ہیں بلکہ اور بھی بہت سارے ایسے عمل ہیں جن کے ہم عامل بن سکتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ اسد سلیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔